चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है तेज़ आवाज़ से जवाब दीजिए। हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम सीखते हैं कुरानी मालूमात अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए। कुरानी वाक़या भी सुनते हैं, कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी बयान किए जाते हैं। इसके अलावा आयत का शान नुज़ूल भी पता चलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कि जा बजा कुरान पाक में बयान की गई है उनमें से भी हम कुछ सुना करते हैं। तो इंशाअल्लाह उल करीम आज के एपिसोड में भी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बहुत मालूमाती बातें सुनेंगे। आज हमारे साथ सैयद ग़ुलाम इलियास मदनी भाई मौजूद हैं। सैयद साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की एक प्यारी सी फजीलत बताते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुब्हानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। बहुत प्यारी फजीलत हमने सुनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोया कि ख़ुद ये बिशारत हमें दे रहे हैं कि क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब कौन शख्स होगा? जिससे दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। इसीलिए हमें दुरूद पाक की फजीलत भी बयान की जा रही होती है, दुरूद पाक पढ़ने की तरगीबें भी हमें दिलाई जा रही होती हैं। तो हमें दुरूद पाक को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए, अपने मामूल का हिस्सा बना लेना चाहिए। हमें रोज़ाना कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी बार? 313 बार। 313 बार कम अज़ कम है ये। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना गुड़ डालेंगे इतना जो है वो मामला मीठा होता चला जाएगा। तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमतों का नुज़ूल होगा, ज़्यादा गुनाह मुआफ़ होंगे, ज़्यादा दरजात की बुलंदी हासिल होगी। लेकिन कम अज़ कम 313 बार तो लाज़मी पढ़ें। इंशाअल्लाह उल करीम कसरत से पढ़ने वालों में शुमार भी किए जाएंगे और इसकी अपनी बरकतें भी इंशाअल्लाह हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, पारा 7 सूरह अनआम की आयत नंबर 21 की तिलावत हमारे मदनी भाई कर रहे थे। आइए आपको उसका तर्जुमा बयान करते हैं। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए, बेशक जालिम फलाह ना पाएंगे। जी प्यारे बच्चों, हमने आयत सुन ली है, आपको तर्जुमा भी बयान कर दिया है। अब आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्यारे से सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, शहद से भी मीठा
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو دیا درود لب پر سجا سجا کر چلو لیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باغار لوٹیں گے ہم کرم کے باغار دامن بنا بنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نوازتے ہیں بولا بولا کر صلی علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے حضور آنسو بہا بہا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں وہ نکما ہوں جس کی جولے میں وہ نکما ہوں جس کی جولے میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جولے میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی علیہ یا رسول اللہ
सजा कर बगार लूटे के गम करम के बगार लूटे के गम करम के दिलों को दामन बना बना कर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुर्रहमान अत्तारी भाई बहुत प्यारा कलाम हमें सुना रहे थे। चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर बहारे लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना। सुभान अल्लाह। दियारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो शहर मोहब्बत, शहर अमन और शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। तो इस तरह से ना बाज़ दफ़ा जब किसी को देखते हैं बज़ाहिर वो गरीब नज़र आ रहा होता है, सही है। अब कोई जो है ना बहुत ही मतलब कोई मज़दूर है कि जब वो मदीना शरीफ जाते हैं तो बंदा उनसे पूछे भाई आप कैसे आए, तो तकरीबन लोग ये कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ते थे। इतने रोज़ाना 1000 दुरूद पाक में पढ़ता था, मैं रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता था। तो बज़ाहिर ऐसे असबाब नहीं थे कि मदीना शरीफ हाज़री हो जाए, लेकिन फिर मदीना शरीफ उनकी हाज़री हो जाती है, किस्मत में लिखा होता है उनका, और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ में मदीना शरीफ हाज़री होती है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि हम मदीना देखें। वाहिद दुनिया में एक ऐसा शहर है कि जिसकी हाज़री के लिए, जिसको देखने के लिए लोग तड़पते हैं। खुशी हो गमी हो मदीने की दुआ देते हैं। घर में कोई भी बच्चा अच्छा काम करे उसको मदीने की दुआ देते हैं, ठीक है। अब रातों के लिए कुछ लोग जो खुशनसीब लोग हैं वो रातों को उठकर मदीने के लिए रोते हैं, तहज्जुद में मदीने की हाज़री मांगते हैं, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में मदीने की हाज़री मांगते हैं, नफली रोज़े रखते हैं, उसके बाद मदीना शरीफ हाज़री की दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल को जो मदीना शरीफ की हाज़री के लिए तड़पते हैं, अल्लाह पाक उनको बाअदब बाज़ोक हाज़री नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब उस तरफ जाना हो, मदीना शरीफ हाज़री का सिलसिला हो, तो फिर कैसे जाना है? दुरूद लब पर सजा कर। सब ज़ोर से मिलकर बताइए किस तरह से जाना है? हाँ, दुरूद लब पर सजा सजा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू की जा रही थी। वाकई ये बहुत प्यारा अमल है, और वो शेर भी है ना कि यहाँ मर्जी नहीं चलती, है मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने पाक जाना है तो मदीने वाले से लौ लगाएं, इंशाअल्लाहुल करीम बुलावा आ ही जाएगा। ही बुलवा रहा है, मदीने वाले से लौ लगाइए। अगर मदीने जाना है तो इंशाअल्लाहुल करीम बुलावा आ ही जाएगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 19 सूरह नमल की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। तर्जमा कंजुल इरफान। यहाँ तक कि जब वो चूटियों की वादी पर आए तो एक चूटी ने कहा, ए चूटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डालें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम और सेगमेंट है
میسیج آف قرآن. اور ہم اس سیگمنٹ کے اندر جو یہاں پر الحمدللہ عز و جل قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی، جو ہم نے یہاں پر آیت سنی، ہم اس تعلق سے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کیا میسیج مل رہا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، چونٹی والا واقعہ. سنا ہے آپ نے؟ ویسے تو واقعات ہم الگ سے سیگمنٹ میں سناتے ہیں، تو چلیں یہاں بھی ہم آج آپ کو میسیج آف قرآن سیگمنٹ کے اندر بھی اس آیت سے جو ہمیں واقعہ ملتا ہے ہم وہ سنتے ہیں. 2 واقعات ہو جائیں گے پھر تو آج 2 واقعہ، بلکہ جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا میسیج آف قرآن کی دوسری آیت، اس میں بھی اسی طرح سے ہم وہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے گا شروع سے لے کر آخر تک. آج 3 واقعات ہونے جا رہے ہیں. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گروپ کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں بہت ساری چونٹیاں تھیں. یا یہ سفر طائف کا تھا یا پھر شام کا تھا؟ سب مل کے بتائیں کہاں کا تھا؟ طائف یا شام کا تھا. تو آپ ایسی وادی سے گزرے کہ جہاں پر بہت ساری کون تھی؟ چونٹیاں تھیں. جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گروپ کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے گروپ بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں. ملکہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں. اللہ کے کون ہیں؟ نبی ہیں. ہاں، کون ہیں سلیمان علیہ السلام؟ نبی ہیں. نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں. ظلم کرنا آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے. یہ بات کون جانتی تھی؟ ملکہ جان. ہاں، ایک انسان نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، لیکن یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ نبی علیہ السلام عدل سے کام لیتے ہیں، عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ہاں، نبی کی شان ہی نہیں ہے ظلم کرنا. سبحان اللہ. تو اب اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے گروپ سے چونٹیاں کچل جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں. اس لیے چونٹی نے یہ بات کہی. کیا بات کہی تھی؟ کون بتائے گا؟ بتائیے کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ چونٹی کی ملکہ نے کیا بات کہی تھی؟ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. تو اب اس کا ریزن ہم نے سنا کہ کیوں کہی تھی. کیونکہ وہ جانتی تھی نبی علیہ السلام عدل کرنے والے ہیں، ظلم کرنا آپ کی شان نہیں ہے. تو یہ اگر چونٹیاں کچلی گئیں تو یہ بے خبری میں ہی ہوگا. یہ کس میں ہوگا؟ ہاں، بے خبری میں ہوگا کہ ان کی اس طرف توجہ نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی یہ بات 3 میل سے سن لی. کتنی دور سے سن لی؟ 3 میل سے سن لی. اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات. کون؟ ہوا. ہوا کس بندے کا نام ہے پتہ ہے؟ کون ہوا؟ ہوا کون؟ یہ جو ہم باہر ہوا چلتی ہے نا اس کی بات ہے. یہ کوئی وہ مغبر ہوا نہیں ہے. یہ ہوا. جو شخص بھی کوئی کلام کرتا تھا، جو باہر اللہ پاک کی جو ایک نعمت ہے جس سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے نا، زندگی ملتی ہے، سانس آتا ہے، یہ ہوا آپ کی مبارک سماعت تک وہ کلام پہنچاتی تھی. کیا بات. تو آپ نے کتنی میل دور سے سنا کلام؟ 3 میل دور. ہاں، 3 میل دور سے آپ نے جو ہے نا وہ کلام سنا. سب بہت بڑا فاصلہ بنتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اللہ کے نبی تھے نا نیال بھائی، اللہ کے نبی اور ان کی سماعت. سبحان اللہ. جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے گروپ والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوبارہ یہ سفر جو ہے وہ جاری ہو گیا. اور یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ سواریوں پر تھا. کس پہ تھا؟ سواریوں کے ذریعے آپ کا یہ سفر تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو ہم نے آج جو یہاں پر آیت ہم نے سنی، ہمیں اس سے یہ واقعہ سننے کو سیکھنے کو ملا کہ نبی کی شان تو بہت بلند ہے. جو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی عدل سے کام لیتے ہیں، ظلم کرنا آپ کی شان نہیں ہے، اور اللہ کی عطا سے
اللہ جسے چاہے جو چیز عطا کر دے. تو اللہ کی عطا سے سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے یہ بات سن لی تھی. 3 میل دور سے یہ بات سن لی تھی. اور پھر آپ نے پیچھے اپنے لوگوں کو روکا بھی کہ رک جاؤ, پہلے چونٹیاں اپنے کہاں چلی جائیں, اپنے گھروں میں چلی جائیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ اللہ والوں کی شان ہے, اللہ کے انبیاء کی, اللہ کے اولیاء کرام کی, اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اب یہ تو چونٹیاں تھیں, اب نبی علیہ السلام کی احتیاط بھی اس میں دیکھیں کہ آپ رک گئے. جب سب چلے گئیں تو پھر اپنے گروپ کو لے کر آپ آگے بڑھے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بعض بچے اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اگر مکوڑا جا رہا ہے تو اس کو مار دیا, چونٹیوں کو مار دیا, مکڑی کو مار دیا. جانور جو کچھ ہیں ان کو مارنا چاہیے جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں. کون سے جانور ہیں؟ نقصان پہنچانے والے, جیسے بچھو ہے, سانپ ہے اور چھپکلی ہے. اس طرح جو چوہا ہے, جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں, انہیں مارنا چاہیے, نہ کہ اس طرح کے چھوٹوں کو بھی آپ مار دیں. یا بعض دفعہ جو ڈوگ ہوتے ہیں, ڈوگی کتے ہوتے ہیں, ان کو بھی بچے آتے جاتے مار رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. بعض دفعہ بچے چیز لینے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, اس کو مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں, اور پھر جب گھوم کے وہ مارتا ہے نا, پھر وہ روتے ہوئے جاتے ہیں. تو کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. بعض بچے گھروں میں جو پالتو جانور ہیں ان کو پالتے ہیں, ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اولاً تو بچے بھی اور بچوں کے والدین بھی, والد صاحب بالخصوص جا کر دارالفتہ اہل سنت سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیں کہ میرے پاس اتنی جگہ ہے, اتنا بڑا پنجرا ہے, یوں ہے, اور میں یہ جانور, یہ پالتو جانور یا یہ پرندے پالنا چاہتا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے. پہلے شرعی حکم جانیں اور پھر اس کی احتیاطیں آپ لکھیں, پھر جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق عمل کریں. ورنہ بعض دفعہ بچے پالتو پرندے اس طرح جانور رکھ تو لیتے ہیں, خیال نہیں رکھتے. چوزے پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے بچوں کو, اب وہ چوزوں سے پورے دن اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی بلی لے جاتی ہے, کبھی کوا لے جاتا ہے, خود بھی پھینک کے بچے اس کو بیچارے کو مار دیتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے شرعی احکام جاننا چاہیے, پال سکتے ہیں یا نہیں پال سکتے, کس طرح پالنا چاہیے, اور اگر اجازت مل جاتی ہے تو ان کا پورا خیال رکھیں, ان کے پانی کا, ان کو کھانے کا. بعض بچے اتنا کھلاتے ہیں, 24 گھنٹے کھانا اس کو دانہ دیتے رہتے, زیادہ کھانے کی وجہ سے بیچارہ وہ مر جاتا ہے. تو ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ترجمہ کنز العرفان. تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی, اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے, اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ہم میسیج کی طرف کہ ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے. اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چیونٹی کی بات سنی تو آپ علیہ السلام اس کے چیونٹیوں کی حفاظت اور چیونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے. کیا کر پڑے؟ ہنس پڑے. کیا کیا آپ نے؟ مسکرا کر ہنس پڑے. مسکرانا سنت ہے, اور یہاں لکھا ہے کہ مسکرا کر ہنس پڑے. ہنسنا کیا ہے, مسکرانا کیا ہے, تو یہ ہم آگے بھی سنیں گے.
تو ہم پہلے یہ تو دیکھیں کسی کو مسکرانا آتا بھی ہے کہ نہیں. مسکرانا تو سنت ہے بھائی, اچھا عمل ہے, تو مسکرا کر بتائیے سنت کی نیت سے. کس کی نیت سے؟ سنت کی نیت سے مسکرا کے جو دکھائیں. اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے مسکرانے؟ ہاں بالکل مسکرانا چاہیے, مسکرانا سنت ہے. اس میں چہرے کے آپ کے بہت سارے جو حصے ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں مسکرانے پر. تو مسکرانا سنت ہے. مسکرانا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. تو پیارے بچوں یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا مسکرانا ہوتا ہے. آپ کا ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ مسکرانا ہوتا ہے. ہاں مسکرانا ہوتا ہے. اور مسکرانا کیا کہ آپ جب بندہ ایسے مسکراتا ہے تو آپ کے دانت ظاہر ہوتے ہیں ہلکے سے اور آواز نہیں آتی. دانت ظاہر ہوتے ہیں اور آواز نہیں آتی, یہ مسکرانا ہے. اور ویسے ہمارے میں جو ہنسنا ہوتا ہے تو وہ آواز آئے دانتوں کے ساتھ, دانتوں کا منہ کا اگلا حصہ نظر آ رہا ہو, آواز بھی آئے, تو یہ ہنسنا ہوتا ہے. اور بالکل ہی آپ کا پورا اندر تک حلق نظر آ رہا تو یہ کہا ہوتا ہے, زور زور سے چیخ چیخ کر ہنس رہے ہوتے ہیں. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہنسنا ہے وہ کیا ہے؟ مسکرانا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام قہقہ مار کر نہیں ہنستے. انبیاء کرام علیہ السلام قہقہ مار کر نہیں ہنستے. وہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی آیت میں آگے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کی, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت, بادشاہت اور علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا, اور مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں. کون سے کام کروں؟ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل کر جو تیرے خاص قریب ہیں, جو تیرے خاص قریب ہیں. اور اس سے مراد انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی, جبکہ آپ خود نبی تھے, اور حقیقتاً تو یہ دعا ہماری تربیت کے لیے, ہماری کس کے لیے ہے؟ تربیت کے لیے. جو پورا ہم نے گفتگو سنی کہ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھ سے میں نیک کام کروں, ایسے نیک کام جس سے تو راضی ہو جائے, اور میں نیک لوگوں میں ان کے ساتھ ہو جاؤں, شامل ہو جاؤں. تو یہ ہماری تربیت کے لیے. ورنہ تو بعض دفعہ ہمارے یہاں تو اللہ اکبر, اللہ پاک حب جات سے محفوظ فرمائے, نیک کام بھی ہوتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. صدقہ کرنا ہے, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, تو کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے تو اس کی بھی آپ نے پوسٹر چلانی ہے, تصویریں بنانی ہیں, کسی کو صدقہ دینا ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, کسی کے گھر کا کرایہ دینا ہے, تو وہ یہ سوچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیک کا کام ہے, لیکن ساتھ میں وہ دکھاوا بھی شامل کر لیتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی دعا, جو کہ اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے نیک کام کرنے والوں میں شامل فرما, اور ایسے میں نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو جائے, جس پہ اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. تو اب یہ بہت پیاری دعا ہے, ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہے. بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہے, بات اور بھی ہم طویل اس پہ یہاں پر وضاحت ہو سکتی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے سبحان اللہ, اللہ پاک کی عطا سے جس طرح سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سنا, چیونٹی کی بات سنی, اور سن کر آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور آپ مسکرائے. مسکرا کر آپ جو ہے کہ وہ مسکرائے آپ اتنی دور سے سن کر. تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے ساتھی تھے, اللہ کے نیک بندے آصف بن برقیہ, اللہ پاک نے ان کو بھی یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت بہت دور تھا, وہاں سے پلک جھپکتے ہی ملک سبا میں ملکہ بلقیس کا تخت تھا. ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو رہی تھی, تو سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا تخت کون لائے گا؟ عفریت جن تھا, بہت بڑا جن, اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ سلیمان علیہ السلام ایک مجلس لگایا کرتے تھے جس میں لوگ اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے. فرمایا جب یہ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا. کہا کہ نہیں, مجھے اور جلدی چاہیے. پھر یہ اللہ کے نیک بندے تھے آصف بن برقیہ,
قرآن پاک میں ذکر ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کا تخت لے کر آ جاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے، کہ میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا علم ہے، طاقت ہے، اس میں عزم ہے، میں اس کے ذریعے سے تخت لے آؤں گا۔ تو جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، کتنا وقت لگتا ہے پلک جھپکنے میں؟ 1 ساعت، اس میں انہوں نے ملک سبا سے اتنی دور دوسرے ملک میں ہے، اور وہاں سے پلک جھپکنے میں آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کی عطا سے، کس سے؟ اللہ پاک کی عطا سے، ہاں یہ لازمی، اللہ پاک کی عطا سے وہ وہاں پر تخت لے کر آ گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کی عبادتوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں میں سے حصہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سے بھی ایسے کام لے کہ ہم سے بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں ہم سن رہے تھے، اور آج ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ایک مختصر سے انداز میں سنا ہے، اور ہم اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنا بھی چکے ہیں۔ آپ وہاں سے جا کر بھی اس واقعے کو سن سکتے ہیں، اور عجائب القرآن نام کی جو مکتبۃ المدینہ کی بک ہے اسے لے لیجئے انشاءاللہ الکریم، اس میں سے بھی آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں غور کریں، اگر ہم جیسے سید صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے، اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی عطا سے بہت کچھ ایسا کر دکھاتے ہیں جو بظاہر ناممکن ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی کتنی دور ہیں؟ 3 میل دور ہیں، اور ایک بالکل معمولی سی چوٹی ہے، وہ اپنی دیگر چوٹیوں سے ایک بات کرتی ہے، اسے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے سن لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی عطا ہی ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس معمولی سی چوٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ چوٹی ہمارے بہت قریب بھی ہو نا، تو وہ اتنی آہستہ آواز سے آواز نکالتی ہے، اس کی اتنی آہستہ آواز ہوتی ہے کہ ہم اس کو عام طور پر نہیں سن پاتے نا، لیکن اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کی ہوا پر بھی حکومت تھی، ان کی جناب پانی پر بھی حکومت تھی، ان کی لوگوں پر بھی حکومت تھی، اور ان کی یوں کہیں کہ جانوروں پر بھی اس طریقے سے حکومت تھی کہ آپ نے جو ہے وہ اس معمولی سی چوٹی کی آواز کو سن لیا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 5 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ترجمہ، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور نان مسلم کو بہت دکھ ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے قریش کے 25 سرداروں اور بڑے آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں ابو طالب کے پاس لایا۔ ان سے کہا کہ تم ہمارے سردار اور بزرگ ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ کر دو۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرض کی، یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو؟ ابو جہل نے کہا، ایک کیا، ہم ایسے 10 کلمے قبول کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ لوگ جو آئے تھے سب اٹھ کر جانے لگے اور کہنے لگے کہ انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا کر دیا، اور اتنی ساری مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔
تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، نان مسلم سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے بلکہ بہت سارے خدا ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کو ایک خدا یعنی اللہ پاک کی طرف بلاتے تھے۔ بچوں، اس پوری کائنات کو بنانے اور ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیان نزول سیگمنٹ تھا اور عدیل بھائی پیارے انداز میں شان نزول بیان کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد یہ اس طرح کا کچھ جو ہے وہ معاملہ ہوا، تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ تو ہے، لیکن ہمیں اس کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے، چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروانا چاہیے، بار بار ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں، اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ کس چیز کا وقت ہوا ہے؟ ایک واقعے کا۔ اور ہمارا جو یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ ہم قرآن سے لے کر اس واقعے کو ہم سناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، بنی اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی واقعات تھے ہم نے تقریباً پہلے سنائے ہیں، تو جو کچھ حصہ رہ جاتا ہے تو بعد میں بھی ہم اس کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، بنی اسرائیل کے ساتھ دیگر جو معاملات تھے کس طرح سے ہوئے، کیا ہوا، وہ سب الحمدللہ عز و جل ہماری پچھلی ایپیسوڈ کے اندر موجود ہے۔ آج کا جو واقعہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارے میں جو سنیں گے وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں، بنی اسرائیل سارے ایک میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ اس میدان کا نام تھا میدان تیہ۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو جب میدان تیہ میں پیاس لگی، تو اس میدان میں بنی اسرائیل کو پیاس لگی اور وہاں پانی نہیں تھا۔ وہاں کیا نہیں تھا؟ پانی نہیں تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیاس کی شکایت کی۔ کس چیز کی شکایت کی؟ کیونکہ وہاں پر پانی نہیں تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا عصا یعنی لاٹھی ماری۔ آپ کے پاس ایک عصا ہوتا تھا نا، آپ کے پاس ایک عصا تھا، جو ہم نے پہلے سنا ہے عصا کے تعلق سے کہ آپ اس پر ٹیک لگا کر سو جایا کرتے تھے، آپ اس سے درختوں سے ضرورت کے مطابق پھل توڑا کرتے تھے، اور آپ اس عصا سے، جو آپ کے پاس عصا اسٹک جو تھی، آپ اس سے پانی بھی نکالا کرتے تھے۔ پانی نکال کر وضو کرنا اور دیگر کام آپ اس سے لیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک اسٹک تھی، اور یہی وہ اسٹک تھی کہ جو اژدہا بن گئی تھی۔ کیا بن گئی تھی؟ اژدہا۔ جب آپ کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا، انہوں نے رسیاں ڈالی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ آپ نے اپنی اسٹک ڈالی اور وہ اسٹک بڑا اژدہا بن کے جتنے چھوٹے سانپ تھے سب کو اس نے کیا کرا؟ عالیہ۔ سب کو کیا کرا؟ نگل لیا۔ ہاں، نگل لیا سب کو۔ یہ وہی اسٹک تھی۔ اب اس اسٹک کو آپ نے کہاں مارا؟ ایک پتھر پر مارا۔ جیسے ہی آپ نے اسٹک کو، اپنے عصا کو پتھر پر مارا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ چشمے؟ کون سے چشمے؟ والے جو میں نے پہنا ہوئے، یہ والا؟ پھر کون سا چشمہ؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیے۔ چشمے، پانی کا چشمہ۔ جی ہاں، دیکھیں پانی کے چشمے جو پتھروں سے، پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ ویسے اس وقت اس پتھر سے پانی نہیں آ رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ عصا مارا تو اس سے پانی آنا
شروع ہو گیا. اور کتنے چشمے پھوٹے وہاں سے؟ 12. تو بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے. اچھا، ہم بعض دفعہ بورنگ کرتے ہیں، یعنی پاکستان میں، پنجاب میں بھی پانی حاصل کرنے کے لیے زمین میں بورنگ کی جاتی ہے، وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے. اور بالخصوص جو ہمارا شہر کراچی ہے، یہاں پر بھی لوگ بورنگ کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے. ہم پانی نکالتے ہیں، کتنا عرصے چلتا ہے؟ 10 سال 15 سال بعد دوبارہ خشک ہو جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ دوبارہ بورنگ کرانی پڑتی ہے، اور گہری بورنگ کرانی پڑتی ہے، نیا آپ نے نئی بورنگ کروانی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ایک پتھر تھا جس میں سے پانی آ رہا تھا، 12 خاندان اس میں سے پانی پی رہے تھے، خود بھی پیتے تھے اور جانوروں کو بھی پلاتے. کتنے سال پانی آیا ہوگا؟ ایک پتھر ہے، بس ایک پتھر ہے، ایک پتھر چشمہ پھوٹے، اور وہ بھی 12. ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹے، اور 12 خاندان خود بھی پانی پی رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں. 40 سال. کتنے سال؟ 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر بندہ اگر جسے آج کل کے دور میں سوچتا ہے تو واقعی یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ پاک اپنے انبیاء کے ہاتھوں معجزے کا ظہور فرماتا ہے. اللہ پاک انہیں جو چاہے عطا فرماتا ہے. آپ کے پاس جو عصا تھا یہ خود ایک موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ اسے اتنے سارے کام لیا کرتے تھے، اور اللہ پاک کی عطا، اللہ پاک جس کو عطا فرمائے. تو اب یہ سلسلہ کتنے سالوں تک جاری رہا؟ 40 سال تک جاری رہا. سبحان اللہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اسٹیک کے ذریعے اور پتھر کے ذریعے سے ظاہر ہوا. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی عطا سے جو چاہے جس طرح چاہے سب ممکن ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جس سے چاہے جس کے ہاتھ سے جس چیز کا اللہ پاک ظہور فرما دے. موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر جو ہم نے سنا چشمے والا، اللہ پاک نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا ہے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں صراط الجنان سے، اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا قرآنی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ. ہم سن رہے تھے کہ کس طرح اللہ پاک کی قدرت سے، اللہ پاک کے نبی کے معجزے کے ذریعے وہ پانی نکلنا شروع ہوا اس پتھر سے، اور ایک ہی پتھر سے پانی نکل رہا ہے. 12 چشمے اس میں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کوئی 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے نہیں، بلکہ 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے بھی نہیں، 40 سال کے لیے وہ چشمہ جو ہے وہ جاری رہا، اور وہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں، اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ترجمہ کنز العرفان. اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا شان کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں اور جنتی بن جائیں، جبکہ اللہ پاک کا فیصلہ یہ تھا کہ
کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دلی سکون کے لیے یہ مبارک آیت نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری اللہ پاک کے پیغام کو پہنچانے کی ہے، اور وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اب آپ سے قیامت کے دن کوئی سوال نہ ہوگا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غمگین ہونا پسند نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو دور فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں اذہان بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کر رہے تھے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہ ہو، اس لیے قرآن پاک میں پوری آیت اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، وہ ہے نا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرتابہ قدم اللہ پاک کی شان ہے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے دور فرما دیا۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، میں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی